वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सैयदना मालिक बिन हुवैरिथ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, बेशक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकबीर कहते तो हाथों को कानों तक बुलंद फरमाते, जब रुकू करते हाथों को कानों तक बुलंद करते और जब रुकू से सर उठाते फिर भी ऐसा ही करते। पहली तकबीर कानों तक, कल के सबक में हमने पढ़ा था, पिछले सबक में कंधों के बराबर तक पहली तकबीर। आज की हदीस में ऊपर क्लास हो रही औरतों की अलग, आज की हदीस में कानों तक, ये कान एंड है, कानों के बराबर। जब रुकू को जा रहे हैं फिर भी अपने दोनों हाथ कानों के बराबर, और जब रुकू से सर उठाते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द, फिर भी ऐसा ही करते हैं। ये हदीस है सही मुस्लिम की 391 नंबर। हमारे यहाँ मुआशरे में जब भी पहली तकबीर कहें या ईदैन की तकबीर कहें या वितर के अंदर कुनूत से पहले तकबीर कहें, हाथ उठाते हैं तो वो ये अंगूठे जो हैं ये कानों को टच करते हैं बाकायदा ऐसे, और कुछ लोग ये अंगूठे ऐसे लगाकर फिर सीधे हाथ भी करते हैं ऐसे और सामने भी देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई हदीस नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंगूठे कानों तक लगाए हों। इमाम अलबानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ये कानों को लगाना अंगूठों का ये बिदअत है। सही तरीक़ा, मसनून तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है? हथेलियाँ ये कंधे या कानों तक उठाना है, लगाना नहीं है। और हाथ उठाने में औरत भी ऐसे ही करेगी और मर्द भी ऐसे ही करेगा, ये याद रखिए। दोनों ही नमाज शुरू करते हुए कुछ लोगों ने मर्द ऐसे कानों तक और औरतें कंधों तक। हमारी माएँ बहनें उनकी तरबियत ये कि आप कंधों तक उठाएं क्योंकि औरत है। ऐसी कोई हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। हाथ उठाने के बाद सैयदना वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। आपने अपना दायां हाथ बाएं हाथ पर रख कर सीने पर बांधे। इब्ने खुज़ैमा, सही इब्ने खुज़ैमा हदीस की किताब है, उसके अंदर ये हदीस है 379। हमारे माशरे में हाथ छोड़कर भी नमाज पढ़ते हैं, हाथ नाफ के ऊपर भी बांधते हैं, नाफ के नीचे भी बांधते हैं और सीने पर भी बांधते हैं। सैयदना हलब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने पर हाथ बांधे हुए देखा। मुस्नद अहमद 22,313 नंबर हदीस है। सैयदना सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, लोगों को ये हुक्म दिया जाता था नमाज में दायां हाथ बाईं कलाई पर रखें। ये दायां हाथ ये बाईं
کلائی پر رکھیں۔ سیدنا وائل بن، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی 740 نمبر۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی، اس کے جوڑ اور کلائی پر رکھا۔ امام نسائی اس کو لے کر آئے ہیں 890 نمبر۔ یہ دیکھیے، یہ کلائی، یہ اس کے اوپر اور پھر یہاں اور پھر سینے پر، یہ ساری احادیث ہمیں سبق یہی دیتی۔ اور اگر ہم ایسے رکھیں اس کے اوپر اور پھر اس کو ایسے باندھیں گے تو یہ ہاتھ نیچے آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ اس کے اوپر دایاں ہاتھ، اس کا یہ جوڑ، اس جوڑ کے اوپر یہ ایسے کریں گے تو ایسے یہ نیچے آئے گا۔ پریکٹیکل ہی غلط ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ اس کو اس کے اوپر رکھ کر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیے، تو پھر آپ اس کو اگر ناف کے نیچے لے کر جائیں گے تو یہ سٹائل غلط ہو جائے گا، یہ ہاتھ نیچے آ جائے گا۔ یہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیے، تو یہ اگر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں گے اور پھر سینے پر رکھیں گے اور کلائی کلائی پر آئے گی تو ساری احادیث پر عمل ہو جائے گا۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ مرد وہ ناف پر ہاتھ باندھتا ہے اور انہی کے گھر والے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، وہ سینے پر ہاتھ باندھتی۔ یعنی یوں کہہ لیں آپ، کوئی بھی عورت، وہ کسی بھی اہل السنہ کے جو 4 مسلک ہیں، کوئی بھی عورت ہاتھ چھوڑ کر نماز نہیں پڑھتی، وہ سینے پر ہی باندھتی ہیں۔ نماز کو سکھلایا ہی انہیں یہ گیا کہ آپ نے سینے پر ہاتھ باندھنے، اور مرد کو سکھایا گیا بچے کو کہ آپ نے ناف پر باندھنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حدیث کی کتاب میں کوئی صحیح حدیث نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ مرد سینے سے نیچے، ناف کے نیچے باندھے، اور جو عورت ہے وہ سینے پر باندھے۔ وہ کوئی ہم سے پوچھتا ہے نا ہاتھ کہاں باندھے، ہم کہتے ہیں اپنی امی سے پوچھو، اپنی امی سے پوچھو کہاں باندھتی ہیں۔ عورت اور مرد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے۔ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو نماز پڑھنے لگے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی نماز پڑھیے، یاد رکھیے گا۔ ہاں، جو سپر وابی ہیں وہ گردن کے اوپر باندھ لیتے ہیں، وہ ایسے نہیں۔ اپنا جو نمازی ہے نا ساتھ، اس نمازی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ ایسے کریں گے تو اس نمازی کو تکلیف ہوگی، اس سے ساتھ والے نمازی کو اسے تکلیف نہیں دینی۔ مسلمان کا خیر خواہ ہے، بھائی ہے، وہ نماز میں، سفر میں، گاڑی میں، باہر تکلیف نہیں دینی۔ تو اس لیے جسے آپ سینہ کہتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے دل جو ہے، دل صحیح تو سارا جسم صحیح، دل خراب تو سارا جسم خراب۔ تو دل پر ہاتھ وہ سینہ ہے۔ دل کا جب اٹیک ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کو، تو وہ پھر درد کہاں ہوتا ہے؟ سینے پر، گردن پہ نہیں ہوتا، یہاں اوپر نہیں ہوتا۔ تو ہاتھ باندھنے کا طریقہ باقی رہا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث آتی ہے، فرماتے ہیں ان من السنتی، لفظ حدیث کے سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھا جائے۔ ہمارے پاس کتاب لائبریری میں موجود ہے، کوئی بھائی دیکھنا چاہے تو میں لے آؤں گا، کئی مرتبہ دکھائی ہے۔ الہدایہ کتاب ہے، قرآن کے بعد اہل السنہ کی، اہل سنت والجماعت کی، حنفی دیوبندی حیاتی، حنفی دیوبندی مماتی، بریلوی، جتنے بھی حنفی بھائی ہیں ہمارے، ان سب کی بڑی مستند کتاب جو ان کے مدارس میں باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے۔ یہ حدیث وہ لے کر آئے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر تحت السرہ، ناف کے نیچے رکھا جائے، اور نیچے ہی لکھا ہوا ہے، چھاپی بھی انہوں نے، خرید کر بھی میں
وہ کون ہے؟ مولانا غلام اللہ کا مکتبہ تعلیم القرآن، وہاں سے میں خود خرید کر لایا ہوں، چھاپا بھی ان کے، نیچے لکھا ہوا ہے یہ حدیث صحیح نہیں، متفق علی ضعف، اس کے ضعیف ہونے پر تمام محدثین کا اتفاق ہے، خود ہی لکھا ہوا ہے انہوں نے نیچے وہاں پر، تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور اس کی جو سند ہے اس میں عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی الواسطی اور زیاد بن زید، یہ مجہول لوگ ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں آگے پیچھے کا کون ہے۔ تو عورتوں اور مرد کی طریقے کی نماز جو ہم نے علیحدہ کی، ہم ان سے پوچھتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں نا آ کر ہاتھ کہاں باندھیں، ہم پوچھتے ہیں آپ لوگوں نے تفریق کی ہے، ہماری تو عورت بھی سینے پر ہاتھ باندھتی ہے، ہمارا تو مرد بھی سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، آپ بھائیوں نے کیا ہے کہ عورت سینے پر باندھے اور مرد ناف پر باندھے، آپ دنیا کے کسی مفتی سے جا کر یہ پوچھ کے، ہم نے بھیجا تھا یہاں لال مسجد میں، چودھری صاحب جانتے ہیں، مولانا عبداللہ ہوا کرتے تھے، شہید کر دیے گئے تھے وہ، میں نے یہاں سے بھیجا، میں نے کہا ان سے پوچھنا یہ ہے کہ عورت ہاتھ کہاں باندھے، بس سوال یہ، مرد کا نہیں پوچھنا، عورت کہاں باندھے، اسے جا کر پوچھا نا، وہ بڑے سمجھدار آدمی تھے، تو قائد تھے ان کے سپاہی صحابہ کے، انہوں نے کہا اگر تم ہو اہل سنت تو تمہاری عورت باندھے گی سینے پر اور مرد بھی سینے پر، حدیث میں ایسے ہی آتا ہے، اور اگر تم ہو دیوبندی تو تم ناف پر باندھو اور عورت کو سینے پر بندھواؤ، اور اٹھو دوبارہ سوال بھی نہیں کرنا، جوتیاں پاؤ تو کار جاؤ، بس ہمارا یہ یعنی یوں کہہ لے سوال ہے، اور قیامت تک یہ سوال رہے گا سب علماء سے کہ کوئی یہ حدیث میں دکھائے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہو عورت سینے پر ہاتھ باندھے اور مرد ناف پر باندھے، بس مرد کے خالی بحث نہیں، بحث یہ ہے کہ تمہارے گھر والے کہاں باندھتے ہیں ہاتھ، سینے پر باندھتے، وہ حدیث دکھاؤ جس میں پیغمبر نے فرمایا علیہ السلام کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے، تلاش کرو گے تو طریقہ یہی آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی نہیں، مردوں کے، عورتوں کے بھی نبی اور مردوں کے بھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یہ صحیح بخاری ہے 631، یعنی آپ کا حکم یہ آ گیا بھی نماز، لوگ کہتے ہیں تساں قبول کرنی ہے، رب قبول کرنی ہے، جس طرح مرضی پڑھا، نہ رب نے قبول کرنی ہے، لیکن رب نے نبی بھیجا ہے کہ یہ میں بھیج رہا ہوں ان کو چیک کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے اوپر چڑھ کر صحابہ کو نماز سکھلائی، سجدے کے لیے نیچے اترتے تھے پھر اوپر تشریف لے جاتے تھے تاکہ تمام صحابہ دیکھ لیں نماز کا طریقہ اپنا نہیں، آپ تو معتکف ہیں وہاں کہاں بیٹھے ہوئے پیچھے، لو سرکار آپ کے سب معتکف کو کہا کہ ادھر آؤ، اور آپ کہاں جا کے بیٹھ گئے، آپ ہمارے قریب بیٹھے ہیں، وہ دل کو کچھ ہوتا ہے آپ دور جاتے ہیں تو او دیکھو میری نگاہ پڑی وہاں، رانا صاحب کو کہا بھی ہے معتکف سارے ہیں جی، اچھا ماشاءاللہ، آپ کی ذمہ داری اب 10 دن نا کہ خیمے میں سے سب ہمارے بھائیوں کو ہمارے پاس لے کر آئیں۔ اچھا جی، کتنے منٹ ہو گئے جی، سبق ہو گئے؟ بس یہی حدیث صحیح بخاری کی 631، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو لیکن ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، آپ کی ذمہ داری ہے احادیث اٹھائیں اور دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا ہے، خود سیکھ لیا ہے اپنے بھائی کو سکھائیں، بھائی نے سیکھ لیا ہے اپنی بہن کو سکھائیں، بہن نے سیکھ لیا ہے ماں کو سکھائیں، کہ کل کو مر کر جانا ہے، نبی سے ملاقات ہونی ہے، وہ نبی پوچھیں گے نماز کون سی پڑھتا رہا، صلی اللہ علیہ وسلم۔